बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ था, है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। हम लोग बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, हिंदुस्तान जिस तरह रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल उसने मकबूजा कश्मीर को बनाया हुआ है, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहाँ पर आवाज़ उठा रहा है, और कश्मीरी ख़ुद अपनी इस जंग को किस हद तक आगे लेकर जा रही हैं। मेरे ख़्याल में 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने ख़ुदकुशी कर ली। आर्टिकल 35A और 370 के बाद एक तहरीक जिसको हिंदुस्तान नहीं मानता था, दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने उसको माना, इंडोर्स किया, और पूरी दुनिया के सामने वो रजिस्टर्ड भी हो गया। जिसके बाद अब इसका सिर्फ एक हल है, एक फ़ैसला है, एक मुकद्दर है, और वो ये है कि कश्मीर आज़ाद होगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इस पूरे सिचुएशन के अंदर बहुत अहम किरदार रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जाकर बहुत क्लियरली मैसेज दिया अक्रॉस द वर्ल्ड कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए और उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। अभी चंद रोज़ कबल ईद उल फ़ितर हुई, और पाकिस्तान में ईद उल फ़ितर इतवार के दिन हुई, हिंदुस्तान में ईद उल फ़ितर पीर के दिन हुई। लेकिन मकबूजा कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ ईद उल फ़ितर मनाई, जो इस चीज़ को एंडोर्स करती है कि पूरा मकबूजा कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तान के साथ हैं। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा, उनकी बात दुनिया सुनती है, मानती है, और फिर एंडोर्स भी करती है, बिकॉज़ जो वो कहते हैं, जो उनका व्यू पॉइंट है, वो बिल्कुल सच पर होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सरदार मसूद खान, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर। सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम मकबूजा कश्मीर में, और 5 अगस्त 2019 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान UNGA भी गए, और उसके बाद ही सेज दैट आई एम द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर एंड ऑल दैट। मुझे बताइएगा, क्या दुनिया को इस सारी सिचुएशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, दुनिया क्या समझी है और क्या हो रहा है? जी, मैं इस सिलसिले में पुरुमीद भी हूँ और मायूस भी। पुरुमीद इसलिए कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो इंतहा पसंदाना इक़दाम किए, उसकी वजह से शदीद रद्द अमल हुआ, न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में। लेकिन दुनिया भर में जो एहतजाज हुआ या रद्द अमल हुआ, वो सिर्फ ज़राए इब्लाग़ आमा, पार्लियामेंट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस तक महदूद था। अक़वाम मुत्तहिदा में जो सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ थी, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उठाई, और उसके बाद तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं, या मलेशिया के वज़ीर आज़म उस वक्त के महातीर मोहम्मद ने उठाई। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं वो खामोश रहीं। ये मायूसी का पहलू है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, रूस, चीन, और फिर जो है फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस, ये खामोश रही हैं। चीन ने हमारी सहूलतकारी की थी, मसलन जो 50 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, वो चीन की कोशिशों की वजह से हुआ था। तो असल में हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के बाद इतना वसी पैमाने पे क़त्ल आम शुरू किया कि बैनुल अक़वामी बरादरी को उठ खड़े होना चाहिए था, और कश्मीरियों की मदद के लिए आना चाहिए था, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए थी। तो वो तायीद नहीं आई, और वो सिलसिला आज तक बरक़रार है। दूसरी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुज़श्ता बरस जो है, वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो एक उठान थी, जो कश्मीर के ऊपर तवज्जो थी, वो धीमे धीमे ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। और उसकी वजह से जो है नए मसाइल जन्म ले रहे हैं। फिर कोविड-19 आ गया है, उसकी वजह से कश्मीर दोहरे लॉकडाउन में है। तो अभी हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि इस मसले को आलमी एजेंडे के ऊपर कैसे ज़िंदा रखा जाए, और उसके लिए हर मैदान में जद्दोजहद की ज़रूरत है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, यू ऑल्सो हैव सर्व्ड इन फॉरेन ऑफिस एंड ऑल दैट। मुझे एक चीज़ बताइएगा, इंटरनेशनली अराउंड द ग्लोब पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान हर दुनिया के ख़त्े में मौजूद हैं उनकी एम्बेसीज़।
ان کا رول آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ایک پرسیپشن یہ دی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل بات کی، وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، طیب اردوان کی آپ نے اگزامپل دی، مہاتیر محمد کی اگزامپل دی، لیکن کہیں نہ کہیں ایمبیسیز اور جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے شاید اس طرح وائس آؤٹ نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. میں اس سلسلے میں دفتر خارجہ کا دفاع کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں دفتر خارجہ سے وابستہ رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں نے خود جا کے مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں جو سفراء ہیں اور سفارتکار ہیں وہ رات دن کام کر رہے ہیں، اور کشمیر ان کی اولین ترجیحات میں ہے. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یا پوری کی پوری جو حکومت ہے، اس کووڈ-19 کے دوران بھی وہ جب ان کے سربراہان حکومت سے ملاقات ہوئی یا بات ہوئی اور ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تو بات انہوں نے کرنی تھی کووڈ-19 کے اوپر، لیکن انہوں نے زیادہ تر بات جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کی. تو جب ریاست کی ترجیحات میں ہو تو اس طریقے سے سفارت خانوں کی ترجیحات میں بھی ہوتا ہے، تو سفارت خانے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ جڑا ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کوششیں برابر کیوں نہیں ثابت ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے اس میں ہندوستان امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امریکہ مغربی یورپ کے ممالک کو جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کی کوئی اپنی علیحدہ رائے نہیں ہے. سلامتی کونسل کے حوالے سے جو آزاد ہیں وہاں وہ پارلیمنٹس کسی حد تک آزاد ہیں، لیکن پارلیمنٹس کی آواز جو ہے وہ ایوان ہائے حکومت میں نہیں سنی جاتی. تو اس وجہ سے ایک قسم کا بحران ہے. جو پرانا نظام تھا، جو مطلب ہے جو اسے ابھی موجودہ نظام بھی ہونا چاہیے جو اقوام متحدہ کا نظام ہے، یا نیو ورلڈ آرڈر جسے ہم کہتے تھے یا ورلڈ آرڈر کہتے تھے، وہ خود جو ہے آہستہ آہستہ منہدم ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کے سلسلے میں بھی قیادت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے نہیں آئی، وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے آئی. بالکل ٹھیک. تو جو اس کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی اور امن کے حوالے سے، وہ بھی نہیں پوری کر رہی. مثلا یہ کہ اس وقت کشمیر سے بڑا بحران کہاں ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے، نسلی تطہیر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری بین الاقوامی قانون کی مسلمہ اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اقوام متحدہ نے کوئی اکا دکا بیانات دیے ہیں. بالکل ایسے. ابھی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں نیو ڈومیسائل لاز کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا نشانے دو ہیں. ایک کشمیریوں سے ان کی زمین چھیننی ہے جس کو آپ کہیں گے لینڈ گریب، اور دوسرا انہوں نے یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہاں اتنی کشیدگی ہے، اس میں عدم استحکام ہے، نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے کشمیر میں. تو اس کی وجہ سے خطرہ صرف جو ہے کشمیریوں کو یا ہندوستان اور پاکستان کو نہیں، ساری دنیا کو خطرہ ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں، دس ہندتوا مائنڈ سیٹ، دس RSS مائنڈ سیٹ، دا ایکسٹریمزم، دا ٹیررزم، یہ جو دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اسٹل اٹس پریویلنگ. یہ پریویل کر رہی ہے، یہ ابھی تک رکی نہیں ہے. ہم لوگوں نے آواز اٹھائی، پاکستان نے اٹھائی اینڈ آل دیٹ، آپ خود بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں یہ دہشت گردی رکتی؟ اور اگر نہیں رک رہی تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ واٹس نیکسٹ؟ دیکھیے، میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا بالکل سوئی ہوئی نہیں ہے. یعنی ایک شدید رد عمل جو ہے اس وسطائیت کے خلاف مشرق وسطیٰ سے آ رہا ہے، خلیجی ریاستوں سے آ رہا ہے. امریکہ کے لوگ جو ہے ہندوستان کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں. برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو یا یورپین پارلیمنٹ ہو، انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. ٹھیک ہے. یورپین پارلیمنٹ نے مارچ میں 6 قراردادیں پیش کی تھی. یہ کچھ 650 ان کے ارکان تھے جنہوں نے پیش کی تھی، وہ پاس ہونے والی تھی. ان ہندوستانیوں نے کو منت سماجت کر کے ان کو ملتوی کروا دیا. اس میں ان کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ جناب جو ان کی مسلم دشمن پالیسیاں ہیں یا کشمیر دشمن پالیسیاں ہیں، کشمیر کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انتشار پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگ یہاں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ لیسنس کا سب سے بڑا بحران ہوگا تاریخ میں. ٹھیک ہے. انسانی تاریخ میں سب سے بڑا بحران ہوگا. تو شعور تو ہے، آگہی ہے،
معلومات ہیں لوگوں کے پاس، جو حکمران ہیں یا جو حکومتیں ہیں وہ اس پہ کان نہیں دھر رہی، کیونکہ ان کے جو ہے ہندوستان کے ساتھ یا اسٹریٹجک یا معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ اوکے، مثلا اسٹریٹجک یہ کہ انہوں نے چین کا راستہ روکنا ہے، ٹھیک ہے، معاشی یہ کہ انہوں نے جو ہے یا سرمایہ کاری کرنی ہے، ہندوستان کو اسلحہ بیچنا ہے، یا ہندوستان جو ہے وہ جو امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، ان کی ڈائسپورا کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو آپ نے اور نقطہ اٹھایا تھا اس میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں دھوکہ دہی تو ہوتی ہے، تو یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اسے کہہ دیا گیا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ اب یہ کیسی دہشت گردی ہے جس میں کہ 1 کروڑ اور 14 لوگ نہتے ہیں اور 9 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں، اور جو ان کے اپنے پولیس چیف ہیں یا ان کے آرمی آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 230 کے قریب لوگ جو ہے ملیٹنٹس ہیں، وہ بھی ٹین ایجرز جو ہیں زیادہ سے زیادہ یا ارلی 20s میں گھر سے بھاگے ہوئے لڑکے جنہوں نے ان کے ظلم سے جنگلوں میں جا کے پناہ لی۔ تو یہ جو ان کا جھوٹ ہے، یعنی اس وقت جو ہے آپ کو تحریک آزادی کشمیر کو بھی آگے چلانا ہے، لیکن جو آپ کا اور ان کی ریاستی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جھوٹ کی اس مہم کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور اس کا پردہ چاک کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر دوسرے دن جو ہے کوئی جھوٹ گھڑ دیتے ہیں، اور دانستہ اسٹیٹ کرافٹ کے طور پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نظریہ ہے جو گویبل سے منسوب ہوتا ہے، جو ہندوستان جو اس کا نازی پارٹی کا یا ہٹلر کا جو پروپیگنڈا منسٹر ہوتا تھا کہ جھوٹ بولو، دبا کے بولو، بار بار بولو اور لوگ یقین کرنا شروع کر دیں گے۔ ہندوستان اسی راستے پہ چل پڑا ہے۔ ویسے بھی ان کا یہ جو فلسفہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، جو یہ ہندوتوا ہے، یہ فسطائی ہے۔ جو فسطائی فلسفہ تھا یا جو نازی فلسفہ تھا وہ نسلی برتری کا تھا، یہ مذہبی برتری کا ہے۔ اور اس جی فرمائیں۔ اچھا سر، یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے۔ اب میں تھوڑا سا چاہوں گا ہم چلیں ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر واٹ ایور دے آر ڈوئنگ دا ہول ورلڈ نوز، ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، ہو بھی رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ویسٹرن انٹرسٹ ہو گیا باہر کے ملکوں کا، اٹ میک سینس۔ جو ہندوستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جو روزانہ قتل و غارت اب دیکھنے لگ گئے ہیں، ہندوستان خود ٹوٹنے لگ گیا ہے۔ ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ نریندر مودی کیا کر رہا ہے، RSS کیا کر رہے ہے، بی جے پی کی مائنڈ سیٹ کیا ہے، واٹ دے آر ڈوئنگ؟ ان کو سب معلوم ہے۔ نریندر مودی جب گجرات کا چیف منسٹر تھا تو اس کا ویزا انہوں نے بند کیا تھا امریکیوں نے، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے جو وزیر اعظم بنا ہے تو انہوں نے جو اس کا ویزا جاری کیا ہے۔ جو امت شاہ ہے یہ تڑی پار تھا، یعنی مطلب یہ کہ اس کے اوپر کئی الزامات ہیں، کئی جرائم کے الزامات ہیں، اور اس میں شاید وہ کورٹ کچہری میں گئے بھی ہیں، اور جو کورٹ کچہری میں گئے تو وہیں سے اطلاعات ہیں کہ جو ججز ہیں یا جو لوگ جو پروسیکیوٹ کر رہے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو نشانہ بنا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہندوستان میں وہ جن نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی دنیا سے کہ جی اندرونی معاملہ ہے اور ہم مسلمانوں کی بلکہ بھلائی چاہتے ہیں، لیکن دنیا بھی جو ہے اتنی ناسمجھ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بنانے ہیں، اس کے بعد جو ہے انہیں اسٹیٹلس کر دیں گے۔ ان کو کہتے ہیں، دوبارہ میں ہٹلر کی طرف جاتا ہوں، ایک یہ 1935 میں ہٹلر نے کچھ قوانین بنائے تھے، نورمبرگ لاس، تو اس سے پہلے جو ہے یہودیوں سے ان کی شناخت چھین لی تھی، کہ مطلب وہ جرمن نہیں رہے۔ پھر ان کی جو ہے کاروبار تباہ کر دیے، بلکہ وہ کاروبار کرنے کی ان کو اجازت ہی نہیں دی۔ پھر کچھ اس قسم کے حالات پیدا کیے کہ وہ نقل مکانی پہ مجبور ہوں، صحیح، اور ان کو بہت سے ایسے پیشے تھے جس میں وہ ملازمت ہی نہیں کر سکتے تھے یا کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہی کتاب اٹھائی ہے اور اس کے ہر ورق سے اٹھا کے کوئی اس قسم کی جو ہے وشس اسکیم جو ہے اسے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال مختلف ہے کہ دنیا کا رد عمل کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تو دنیا کا رد عمل آ رہا ہے، اور یہ رد عمل بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہندوستان کی یا ہندو انتہا پسندوں کی خوش قسمتی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی اور ان کی باقی اقلیتوں کی بدقسمتی
کہ کووڈ-19 آ گیا، لوگوں کی توجہ بڑھ گئی، کشمیر سے ہٹ گئی، ہندوستان سے ہٹ گئی، تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن آپ نے ایک بڑی موضوع بات کہی، یا جسے میں کہوں گا جو آپ کا اپروپریٹ ریمارک تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ہندوستان کی مسلمانوں کے ساتھ تو دشمنی ہے ہی ہے، اور ان کا وہ صفایا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی ریاست کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ بالکل، کیونکہ اس طریقے سے جب آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف یلغار کر دیں یا ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، اور موب لنچنگز جو ہیں ان کو اسٹیٹ کی پشت پناہی حاصل ہو، یا قتل ہو رہے ہوں، یا بلوے ہو رہے ہوں، یا مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہوں، یا بستیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہوں، you are dividing yourself actually. you are not only dividing yourself, you are attacking humanity. Exactly. تو ہیومینٹی وہ گلو ہے وہ جس کی وجہ سے یعنی ریاستیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں۔ اگر ہیومینٹی کے آپ تمام اصول جو ہے ان کو سبوتاژ کر دیں یا ان کا قلع کما کر دیں، ریاست گر جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یو ایس سے امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کیا رول ادا کر رہا ہے، اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہماری، اور کیوں ایکسپیکٹیشن ہے ہماری امریکہ کے ساتھ؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ اچھا پریزیڈنٹ صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا، یو ایس اے سے ہماری بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، ود آل آنیسٹی یو ایس مجھے کہ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوں گے جس جگہ پر، وہاں پر ہی اس کی لائلٹیز ہوں گی۔ ابھی جس طرح ہم نے پہلے اگزامپل بھی دی اس کو، کیوں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ امریکہ آ کر اس ایشو کو ایڈریس کرائے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 73 سالوں سے تو امریکہ نہیں آیا، انلیس اور انٹل اس کا اپنا۔ افغانستان میں امریکہ وانٹس پاکستان، ہی از دیئر۔ آج پاکستان بڑا اچھا ہے، دا ڈے ہیل بی آؤٹ، پاکستان کی امپورٹنس اس طرح نہیں رہے گی۔ سو وائی کیوں ہماری اتنی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ سے؟ میں امریکہ میں 12 سال تک رہا ہوں۔ اچھا۔ اور میں واشنگٹن میں بھی رہا ہوں، نیو یارک میں بھی رہا ہوں۔ تو میں اپنے نقطہ نظر سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ایبسلیوٹلی، میرا بھی سیم۔ حالات بدل چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کا حلیف ہے، اور یہ ایک دوسرے کو فطری حلیف کہتے ہیں۔ خدا جانے یہ کیسی فطرت ہے یا کیسا فطری ملاپ ہے کہ ایک زمانے میں یہ دشمن تھے، یعنی کولڈ وار کے دوران، کیونکہ جو ہندوستان کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہوتا تھا۔ تو جب امریکہ جو ہے یا دبے لفظوں میں یا کھل کر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی پوزیشن درست ہے، اور بآواز بلند یہ نہیں کہتا کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ پھر کس طریقے سے ثالثی کرے گا؟ ایبسلیوٹلی۔ یعنی جب پلڑائی اس طرف جھکا ہوا ہے تو وہ کیا انصاف کریں گے؟ اچھا، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، میری اپنی اطلاعات کے مطابق ریاست ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ریاستی ادارے جو ہیں ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، نیشنل سیکیورٹی، پینٹاگون، تو وہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ بہت بڑے ڈیل میکر ہیں، کیونکہ وہ بزنس مین ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دو ریاستوں کے درمیان بھی صلح کروائی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا تھا، کیونکہ ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کشمیر کے اوپر ہو سکتی ہے، بالکل۔ اور اس میں اگر حاضر سروس امریکی صدر کرے تو اس کا ایک وزن بھی ہوگا، لیکن کیا وہ غیر جانبدار رہ سکیں گے؟ ایک طرف ان کا ایلائی ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ابھی بہتر ہوئے ہیں افغانستان کی وجہ سے، لیکن وہ ٹرانزیکشنل ہے۔ کل اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا یہ صورتحال رہے گی یا نہیں رہے گی؟ دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا
پہلے تو انہوں نے بڑے جوش خروش سے کیا، ہندوستان کے رد عمل کے بعد اس میں انہوں نے شرائط کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ صورتحال ہے کہ ایک تو وہ ہمارے شک و شبہ کہ جناب وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہوگا، وہ کشمیر کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ یہی چیز بیکاز ایک ہوتی ہے، میرا اکثر یہ ہوتا ہے ڈز یو مین اٹ، ڈز ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی مین اٹ، بیکاز جو ان کی اسٹیٹمنٹس پہلے آئیں اٹ فیلز لائک کہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک انہوں نے کہا، پاکستان نے خیر مقدم کیا، نریندر مودی نے بالکل ڈکلائن کر دیا اس چیز کو۔ جی، اور دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مسئلہ کشمیر کے حل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ایک اقوام متحدہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب رائے شماری کروائیں، اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کروائیں، بڑا اچھا فیصلہ تھا، کشمیریوں نے اس کا خیر مقدم کیا، پاکستان جو ہے وہ تیاریاں کر رہا تھا، ہندوستان جو ہے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے کہانی گھڑی کہ جی کشمیر میں جو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں اس کے ذریعے وہ ہندوستان کے ساتھ مل گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو کوششیں ہوئی ہیں، دو طرفہ مذاکرات ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی، اس میں کشمیریوں کی کبھی نمائندگی ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ کلیدی پارٹی ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور گفتگو کہیں باہر ہو رہی ہوتی ہے جو مین اسٹیک ہولڈرز آر ناٹ دیئر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ویتنام کا فیصلہ ویتنام کے لوگ کریں گے، ایسٹ ٹیمور کا ایسٹ ٹیمور کا کریں گے، ساؤتھ سوڈان کے ساؤتھ سوڈان کا کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے کشمیریوں کے بغیر کیا جائے۔ اچھا، ایک اس میں ایک باریک نقطہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سن 1972 میں ایک معاہدہ کروایا، شملہ معاہدہ۔ ہم نہیں مانتے ان کی تشریح کو یا ان کے موقف کو، لیکن اس کے انہوں نے کیا یہ کہ اس معاہدے کی آڑ میں ان کا یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اس بائی لیٹرل ایشو میں انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کسی پیش رفت کے لیے انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ پاکستان کوشش کرتا رہا تو وہ ٹالتے رہے، یا پاکستان کے اوپر الٹے الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک۔ اس میں جو باریک نقطہ ہے کہ اس جو ہندوستان کی حکمت عملی تھی اس کے دو پہلو تھے، دو مقاصد تھے، کلیدی مقاصد۔ ایک مذاکراتی عمل سے یا جو پیس پروسیس ہے اس سے کشمیریوں کو خارج کر دو، یعنی ان سے پوچھا ہی نہیں، اور دوسرا اقوام متحدہ کو دور رکھو۔ تو اس میں بڑی حد تک کامیاب رہیں۔ پاکستان نے دوبارہ کوشش کر کے جو ہے اسے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ زندہ کیا ہے اس مسئلے کو۔ اور اچھا، میرے تجزیے سے آپ کہیں یہ پیغام نہ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی مایوسی ہے یا کوئی ناکامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی ناکامی نہیں ہے۔ 72 سال گزرنے کے بعد کشمیری اپنا خون دے رہے ہیں، ہندوستان کی 9 لاکھ فوج سے وہ نہیں ڈرے ہیں اور خائف نہیں ہوئے ہیں۔ جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے کشمیریوں کا۔ اور دوسرے یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان بھی اپنے موقف پہ ویسے ہی کھڑا ہے جیسے 1947 میں کھڑا تھا، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان جو ہے، آپ نے خود جو کہا کہ کیا جو اس قسم کے وحشیانہ دہشت گردی کے جو اس نے اقدامات کیے ہیں اور اس طریقے سے اب ایک کشمیر کو نوآبادی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا خود شیرازہ بکھر جائے۔ اچھا سر، پوسٹ پلوامہ ایک یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جی ہندوستان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، دنیا کی ایک پرسیپشن تھی آن واٹ ایور دا پرسیپشن واز۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جی کشمیر کے اندر جینوسائڈ ایکسپیکٹڈ ہے اور امریکہ نے اس کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ یہ کون سی ہیومینٹی کی باتیں ہیں؟ ایک جگہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ واچ لسٹ پر ہے، روزانہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اٹس اسٹل آن دا واچ لسٹ۔ فار ہاؤ لانگ اٹ ول بی آن دا واچ لسٹ؟ کیا کریں گے پھر آگے؟ جو جینوسائڈ کا ذکر تھا وہ امریکی حکومت نے نہیں کیا تھا، وہ جینوسائڈ واچ ان کی ایک غیر حکومتی تنظیم ہے جس نے کیا تھا، اور ویسے امریکہ کے پاس تمام معلومات ہیں۔ یعنی جو بین الاقوامی حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت سا مواد اکٹھا کیا ہے، ذرائع ابلاغ عامہ نے کیا ہے، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے کیا ہے، شہادتیں ہندوستان کے خلاف موجود ہیں، تو ثبوت سارے کے سارے موجود ہیں۔
تو امریکہ نے کوئی پیش قدمی نہیں کی. امریکہ جو ہے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا ہے. جس طریقے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کے یہاں کچھ ذرا اچھے بیانات دیے اور اس میں جو ہے کچھ کلیئرٹی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں سلامتی کونسل دوبارہ سے اجلاس کرے, ٹھیک ہے, اور اجلاس کر کے یہ فیصلہ کرے کہ نہیں, یہ بائی لیٹرل نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مسئلہ ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں جس طرح سب کو پتہ ہے, ایویڈنس بھی ہے, جو وہاں کے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں دے آلسو سے دیٹ, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایکچولی وار کرائمز ہو رہے ہیں. سر سیکیورٹی کونسل کیوں نہیں کچھ, وائی ڈزنٹ اٹ رسپونڈ؟ ہمارے پاس کیا ہم اس کو ابھی تک کنونس نہیں کر سکے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, بھارت اور امریکہ حلیف ہیں, اور فرانس اور برطانیہ صرف امریکہ کی بات بنتے ہیں, اور روس جو ہے وہ درمیان میں نیوٹرل ہے. چین نے جو ہے وہ کوشش کی ہے, لیکن اسے ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خود جو ہے اس میں ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہے ود ان دی پرماننٹ 5, اور اس میں اس قسم کی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو ہے نتیجہ خیز گفتگو کی جائے. یہ تو وہ اس لیے اسے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے پاکستان وہاں جو ہے اجلاس کروا پایا ہے, اور اس کے اندر جو لوگوں نے تبصرے کیے ہیں وہ اس میں جو مطلب ہے جو ان کے کامنٹس تھے اس میں انہوں نے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, ساری دنیا میں گیا ہوں, لوگوں سے ملا ہوں, وہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر بند ہونی چاہیے, کہ یہ بہت خوفناک ہیں, خطرناک ہیں, بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے روٹ کاز پہ جائیں, which is denial of the right to self determination of the people of Jammu and Kashmir, تو اس وقت وہ جو ہے نگاہیں بدل لیتے ہیں. دو وجوہات ہیں, ایک وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے, دوسرے اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر آگے بڑھایا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے, اور وہ جنگ جو ہے وہ ایک نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے, اور اس جنگ کے اثرات جو ہے صرف پاکستان اور ہندوستان یا کشمیر تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. تو اس وجہ سے ایک قسم کا ایک بیریئر لگا ہوا ہے. جو چیز پاکستان کی حفاظت کے لیے ناگزیر بنی, یعنی مطلب نیوکلیئر ڈیٹرنٹ, اس نے کشمیر کے لیے ایک قسم کا سٹیل میٹ بھی پیدا کر دیا ہے یا عسکری سطح پہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ہم نے تقریباً 6 جنگیں لڑ چکے ہیں کشمیر کے لیے. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, بالکل ایسے ہی, اور ہر قسم کی سفارتی کوشش کی ہے. تو ابھی جو ہے جو جنگ کا باب ہے وہ ختم ہوا ہے, یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور دوسرے ایک وار فیئر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وار فیئر. تو وہ ہندوستان نے ساری دنیا میں پاکستان کو اور جموں کشمیر کو بدنام کر کے یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس سامراجی قوت کے خلاف, اس خارجی قوت کے خلاف, it's a foreign power which has occupied the territory of Jammu and Kashmir and which is trying to colonize its people. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی ہے, یعنی لوگ ٹھیک ہے, وہ لوگ اسلحہ سے لیس یہ جو ہندوستانی فوجی ہیں وہ گھر اڑا سکتے ہیں, لوگوں کی گردنیں کاٹ سکتے ہیں, 13,000 بچوں کو جو ہے یا لڑکوں کو جو ہے کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال سکتے ہیں. دنیا اس کی رپورٹ پہ رپورٹ تیار کر رہی ہے, یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی کشمیری لڑکا ایک کلہاڑی سے, ایک ناقص بندوق سے, اپنے ہاتھوں سے یا اپنی زبان سے کشمیر کا دفاع کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ویسے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, واٹ سٹیپس وی شوڈ ٹیک. سیکیورٹی کونسل کو ہم ضرور مائنڈ میں رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا پریزیڈنٹ صاحب, جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کی اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی, اگر دیٹ روٹ از ناٹ اویلیبل ایٹ دس مومنٹ ٹائم, تو ہاؤ ول وی پروسیڈ ٹورڈز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ؟ بیکاز میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ اگر ہم سیکورٹی کاؤنسل کے روٹ سے جائیں دیٹ ول بی مور افیکٹو, دیٹ ول ہولڈ سبسٹنس اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ہمارے سامنے سب روٹ کھلے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اس لیے نہیں کھلا ہے کہ نہ ہم سگنیٹری ہیں نہ ہندوستان سگنیٹری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس باڈی کے حصہ ہوں. یہ تو لیکن یہ جو آئی سی سی اسٹیٹیوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے, اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان نے ابھی آبادیاں منتقل کی ہیں نا, یا اس کا منصوبہ بنایا ہے اور اب فوجیوں کو جو ہے زمین بیچ رہا ہے اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے لوگوں کو زمین بیچ رہا ہے, تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جنگی جرم ہے. یہ جنگی جرم ہے جس کا ارتکاب ہندوستانی کر رہے ہیں. تو ہندوستان اور پاکستان نہیں جا سکتے, لیکن جو ہے انڈیویجول شہری جا سکتے ہیں وہاں. جیسے کہ اچھا دوسرے یہ کہ یہ میانمار کے سلسلے میں گئے ہیں وہاں جو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راستے سارے کھلے ہیں. میری اس سلسلے میں یہ میں نے کئی بارہا یہ کہا ہے اور اسے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جنگ کو ہندوستان نے پورے جنوبی ایشیا کی جنگ بنا دیا ہے. بالکل ایسے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہیں, اور یہ جو ہے اس کو ایک تہذیبی اور مذہبی جنگ میں بھی تبدیل کر دیا ہے. یعنی پہلے لوگ کشمیری نیشنلزم کی بات کرتے تھے, یا کشمیری قوم کے حقوق کی بات کرتے تھے, یا علاقۂ کشمیر کی بات کرتے تھے کہ اس کا الحاق کدھر ہونا چاہیے, الحاق خدر ہونا چاہیے. اب جو ہے انہوں نے اسے ایک مذہبی رنگ دے دیا ہے, اور یہ ان کے فلسفے ہندوتوا جس کا ذکر کیا اس کا ایک حصہ بن گیا ہے. تو اس لیے آپ کا چیلنج بھی بڑھ گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے, آپ صرف سفارتی اور سیاسی ذرائع سے یہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے. جنگ کی تیاری بے حد ضروری ہے. جنگ کے آپشن کو برقرار رکھنا چاہیے, کیونکہ ہندوستان جو ہے, پاکستان اس وقت جو ہے وہ محتاط ترین بیانات دے رہا ہے اور ڈیفنس کے اوپر زور دے رہا ہے, یعنی ڈیفنسو اس کا پوسچر ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور ہم اس خطے میں انتشار نہیں چاہتے, کشیدگی نہیں چاہتے. ہندوستان اس کے مقابلے میں کوئی اس قسم کی احتیاط نہیں برت رہا. کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کروں گا, گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کروں گا, پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اچھا یہ جو ہے یہ کو عام تام لوگ نہیں کہہ رہے. ان کا پردھان منتری ایگزیکٹلی لال قلعے پہ جب نیشنل ان کا ریپبلک ڈے ہے, بالکل اس دن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں 10 دنوں میں پاکستان کو ملیمیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. کشمیر کو اسی طریقے سے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آزاد کشمیر کو وہ نیست و نابود کر دیں گے, یا اس علاقے کو وہ کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا علاقہ ہے. یہ ان کا علاقہ نہیں ہے تاریخی اعتبار سے بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیسے کہا گیا ہے کہ آپ کے گھوڑے تیار رہنے چاہیے, اور یہ جنگ جو ہے اس کے بارے میں اتنا یاد رکھیے گا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگی ضرور, یہ ہوگی ضرور. اب سوال یہ ہے یہ کب ہوگی. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں, لیٹس ٹیک یور پوائنٹ. وائی پاکستان از سو مچ ڈیفینسو, knowing the mindset which Narendra Modi has, knowing the offensive behavior of India, knowing the atrocities which are happening in Kashmir, why till today's date Pakistan is so much defensive? بہت محتاط بیان شاہ محمود قریشی ہوں یا and everyone, why it's so? میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال میں آپ کہیں کم اور کریں زیادہ, یعنی آپ تیاری کریں, اور اس میں جو ہے اشتعال انگیز بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پوری تیاری کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اس کا اندازہ ہے
یعنی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علم ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ تیار ہیں. آزاد کشمیر میں تو ہر نوجوان تیار ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم کشمیریوں کی مدد کر سکیں. ٹھیک. اسی طریقے جو غم و غصہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، وہ غصہ اب مشرق وسطیٰ میں بھی پھیل گیا ہے. ہندو نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا سر یہ اکھنڈ بھارت کون سی کہانی ہے؟ اورنگزیب کے بعد یہ شروع ہوا تو وائی سچ اے فیک اسٹوری وچ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل ٹو دا ہول ورلڈ جس کی کوئی گراؤنڈز ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ کس کو یہ؟ اور وائی اٹس بین وہی آپ کی والی بات، اتنا جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. جی تو مطلب انہوں نے حملہ کیا ہے ساری دنیا کے اوپر. تو وہ ایک جو ہے 21ویں صدی میں اس ڈیجیٹل ایج میں ایک نئے امپیریلزم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. انگریزی میں اسی ایریڈینٹزم کہتے ہیں، جب آپ دوسروں لوگوں کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر قبضے کا منصوبہ بنائیں اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں. تو یہ جنون بھی ہے، ایک سطح پہ حماقت بھی ہے، لیکن مجرموں کو اگر وقت پہ نہ روکا جائے، ان کو اپیس کیا جائے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ تباہی کر چکے ہوتے ہیں. اگر 1939 میں جو برطانیہ اور فرانس نے ہٹلر کے ساتھ معاہدے کیے تھے، وہ اگر نہ کرتے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے، تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی اور اتنا بھیانک ہولوکاسٹ نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک رپورٹ ابھی پینٹاگون کی، میں تھوڑا سا دا انڈیا which shows that he is a bully around with the support of America. ایک رپورٹ ہے پینٹاگون کی، ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. میں اس دن آئی واز لسننگ ٹو اٹ. انہوں نے کہا ہے کہ جی سنس لاسٹ 10 سال ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وار گیمنگ کی، لیکن وی آر unable to defeat چائنا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ چائنا جتنا equipped ہے، اگر وار ہوتی ہے تو ہمیں وہ پیسیفک ریجن سے نکال دے گا اور ہم دوبارہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے. This is the situation which even Pentagon understands about China. Then they support India to bully China. اور اس وقت جو سچویشن ساری چل رہی ہے، what's your take on that؟ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہندوستان ہے وہ ایک ہینچ مین ہے اس وقت امریکہ کا. اور لیکن میں اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ ابھی تک یہ تھا کہ ہندوستان اور خاص طور سے جو ہے منموہن سنگھ کے زمانے میں، اس وقت بھی یہ چین کی مخالفت کرتے تھے ہندوستان کے لوگ، اور پھر جو ہے نریندر مودی آیا تو یہ عام طور پہ منافقانہ گفتگو کرتے تھے. چین سے کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ ان کا ٹریڈ بھی بہت بڑھا، 100 بلین سے کراس کر چکا ہے. اور چین کی جو ہے ہندوستان میں سرمایہ کاری ہے، ہندوستان کی چین میں سرمایہ کاری ہے. چین کی امریکہ میں سرمایہ کاری ہے، امریکہ کی چین میں سرمایہ کاری ہے. بالکل ایسے. اچھا، یہ ٹریڈ پارٹنرز بھی ہیں، انویسٹمنٹ پارٹنرز بھی ہیں. تو یہ بات تو کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ اگر امریکہ بنا تو اگر اپنی اقدار کی وجہ سے بنا. ابھی بھی جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، ٹھیک، اور رول آف لاء کی بات کرتا ہے. اگر امریکہ یا جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے رول آف لاء کا، قانون کی حکمرانی کا راستہ چھوڑ دیا تو ان کی ریاست، ان کا نظام جو ہے، بلکہ عالمی نظام جس کے وہ اس وقت سربراہ ہیں، وہ منہدم ہو جائے گا. اچھا، جو چین ہے اس وقت وہ 2 چیزوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے، تیسری بھی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ ان کی معاشی طاقت ہے، اکنامک گروتھ، جو ٹرانس کانٹیننٹل ہو گئی، یعنی دنیا کے ہر حصے میں پھیل گئی ہے. ان کا ایک قسم کے رٹ بن گئی ہے. ٹھیک. دوسری ان کی سافٹ پاور ہے کہ وہ جاتے ہیں اور لوگوں کے کام کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ادھر جو دوسری طرح ہے، یہ وہ جوش جذبہ نہیں رہا جو کولڈ وار کے دوران تھا کہ جا کے جو ہے ممالک کو اپنا ساتھ ملانے کے لیے ان کی مدد کرو، بلکہ بیشتر ممالک جو ہے آپ کے نشانے پہ آ جاتے ہیں، مطلب ان طاقتور قوموں کے نشانے پہ آ جاتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو چین نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس نے امریکہ کی ٹکر کی عسکری تیاری کی ہوئی ہے. امریکہ کو اس کا علم ہے، امریکہ کو اس کا علم ہے، اور اس لیے، اور امریکہ اور چین کے جو ہے ذرا کمپلیکس ورلڈ ہے. امریکہ اور چین کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ وہ کسی بڑی جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے. اور
اس وجہ سے وہ ہندوستان کی فسطائیت کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے خود یورپ میں اور امریکہ میں اس وقت جو انتہا پسند قوتوں کا عروج ہے، یا وہ مطلب ان کا عروج آنے والا ہے، جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں یا جو ایتھنک نیشنلزم، نسلی قومیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، قوم پرستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جو نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا وہ منہدم ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا ہندوستان فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک انتہا پسندانہ فلسفہ ہے، مسلمان دشمن، کرسچن دشمن، وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، جو بھی ہیں جو ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان سے پہلے کی تہذیب کہتے ہیں کہ جناب ہماری تہذیب تھی، بلکہ میں نے ان کا ایک بہت ہی مذاق خیز جو ہے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، وہ خانہ کعبہ کو بھی کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا حجر اسود کو، کہ اس کا بھی ان کی جو ویدک تہذیب سے کوئی تعلق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، اور اس میں جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، اس کے جو 60 لاکھ کے قریب کوئی ممبرز ہیں، اس کے پورے ملک کے طول و عرض میں، پھر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ڈیتھ سکواڈز قائم کیے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کی اذہان کو تبدیل کیا جاتا ہے انڈاکٹرینیشن کے ذریعے، تو پاکستان کو ایک خطرہ ہے جس کو کہیں گے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ اوکے، تو اس لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ کشمیر جو ہے وہ سر فہرست ہونا چاہیے، اور کشمیر کے حل کے لیے ہماری جو کوششیں اب تک ہوئی ہیں، ان کو نشانہ تنقید بنانے کی بجائے ہمیں اس حکمت عملی کو بہتر بنانا چاہیے، اسے مؤثر بنانا چاہیے، اور کچھ اس طریقے سے یہ حکمت عملی آگے بڑھے کہ ہندوستان کو پسپا ہونا پڑے۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز بتائیے گا، لاسٹ کویشچن ہے، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ساری سچویشن جو اس وقت ریجن کی چل رہی ہے، ہندوستان کا جو رول ہے بیک بائی یو ایس اینڈ آل دیٹ، پاکستان ٹرائنگ ٹو بلی چائنا از ناٹ اگریسو but their defensive strategy is actually aggressive. So China doesn't want to go into war, but on no choice basis if it comes to it, تو they will rebuttal in a way. پینٹاگون کی جو ابھی ویو پوائنٹ چل رہا ہے، اس پوری سچویشن میں پاکستان کیا گین کرے گا as far as Kashmir is concerned if things get messed up in this situation؟ ایک تو کشمیر ایک مرتبہ پھر سے انٹرنیشنلائز ہوا ہے، یعنی مطلب یہ جو مت تھی کہ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ Exactly. Now the whole world knows it's registered. It has become a regional issue. It is an international issue. It was an international issue right from the beginning. تو وہ صورتحال ریسٹور ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چین کے ساتھ ہندوستان مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ نے پتہ نہیں ان کے بیانات پڑھے ہیں، وہ امن کے پیغامات بھیج رہے ہیں، مصالحت کے بھیج رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر وہ مقابلہ کریں گے اور وہاں کوئی جھڑپ ہوگی یا کوئی جنگ ہوگی تو ان کا وہی حشر ہوگا جو سن 1962 میں ہوا تھا۔ بالکل کو یہ علم ہے، اور نریندر مودی کو بھی اسی طریقے سے یاد کیا جائے گا، یعنی ہندوستانی اس طریقے سے یاد کریں گے جس طریقے سے نہرو کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کی ذلت ہوئی تھی۔ ٹھیک، کشمیر جو ہے اس کے بارے میں اس وقت جو ہے ہمیں کوئی جو ہے کچھ چیز حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں ایک بہت بڑا اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ٹائم از آف دی ایسنس۔ ہندوستان کے جو مذموم اور ناپاک منصوبے ہیں اس کے ذریعے وہ یہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے بلکہ کہ 2 سال میں یا 3 سال میں وہ اس کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ بالکل ٹھیک، لاگے ہندوؤں کو آباد کر دیں گے، زمین ان سے چھین لیں گے، تو اس وقت یہ گاٹھیں کھولنی بہت مشکل ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح۔ سردار مسعود خان صاحب، President Azad Kashmir, thank you very much. It's always been a pleasure talking to you specifically on Kashmir. Thank you very much for watching Pakistan Today. You can follow us on Facebook and Twitter. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔